अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को दफना कर जब लोग पीठ फेर कर वापस जाते हैं तो वो मैयत इनके कदमों की आहट सुनती है, जबकि इससे ये पूछा जा रहा होता है, ए फलां तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। फरमाया, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो उसे बिठाते हैं और उसे सवाल पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो उससे पूछते हैं, ये आदमी कौन है जो तुम्हारे लिए मबूस किया गया था? तो वो कहता है, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर वो कहते हैं, तुझे कैसे इल्म हुआ? वो कहता है, क़राअतु किताबुल्लाह फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु, कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं इस पर ईमान लाया और मैंने इसकी तस्दीक की। यानी जो कब्र के 3 सवाल हैं, उनके जवाब भी हम सिर्फ तभी दे पाएंगे जब हम कुरान मजीद को समझने की और उसके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ पढ़ने की बात नहीं हुई है, यहाँ पर ईमान लाने की भी बात है। सैयदना अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान की तिलावत करो, बिलाशुबा क़यामत के दिन वो अपने साथियों की सिफारिश के लिए आएगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस महीने में हम ये फ़ैसला कर पाएँ कि वेयर डू माई प्रायोरिटीज़ लाई। मुझे एक कामयाब डॉक्टर भी बनना है, लेकिन उससे पहले एक कामयाब मुसलमान बनना है, और उसके लिए कुरान मजीद के साथ ही अपने इस ताल्लुक़ को मजबूत करना होगा। तो वही दुआ जो हम मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज हम सूरह अंबिया, सूरह हज, सूरह मोमिनून, सूरह नूर और सूरह फुरकान को कवर करेंगे इंशाअल्लाह, और ये आती हैं 17th, 18th और 19th पारे तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूरह अंबिया है, जो कि मक्की सूरत है और उसमें 112 आयतें हैं। इसके बारे में आता है कि तकरीबन 7वां जो साल था नबुव्वत का, उसमें नाजिल हुई थी। ये वो वक्त था जबकि कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगातार शक कर रहे थे और आपकी दावत को तस्लीम नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ आपके बशर होने पे भी उनको बहुत एतराज़ था। तरह तरह के इल्ज़ामात की बौछार थी। इसी सूरत में, जैसे कि नाम बताता है अल-अंबिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत से जो तारीख़ से वाक़यात थे नबूवत के, अंबिया के आने के, फिर अंबिया ने नबूवत के मकसद के लिए क्या काम किए, उन तमाम वाक़यात को हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर हमें तौहीद का ही पैगाम मिलता है। हमें यह भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या स्टेटस है, और ये भी क्लैरिटी से समझाया जा रहा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस को झुटलाता है तो फिर उसका हाल क्या हो जाता है। तो बात शुरू होती है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। हिसाब का वक्त लोगों का करीब आ चुका है, लेकिन ये लोग हैं कि गफलत में ही पड़े हुए हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम कई दफ़ा, अगर जिसे कहते हैं ना, वो साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं कि क़यामत के आने की क्या निशानियां हैं, मेजर हैं, माइनर हैं, और हम उनकी लिस्ट को पढ़ते हैं और कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। या इवन वैसे भी जनरली जब हमारे घर में कोई बड़े लोग, हमसे जो बड़े होते हैं अफराद, वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, बेटा अपना किबला दुरुस्त करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह का बंदा भी साथ साथ बनो, अपनी इन एरियाज़ पे वर्क करो, तो हम कहते हैं लेट मी एंजॉय व्हेन आई एम यंग, और जब मैं आपकी उम्र पे आऊँगा तो फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम सब याद रखें, इस सूरत में आता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हमें से हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। हम पैदा होने के साथ अपनी एक्सपायरी डेट लेकर आए हुए हैं और हमें नहीं पता वो एक्सपायरी डेट एक्सपोज नहीं की गई है। तो किसी ने पैदा होने के फ़ौरन बाद भी चले जाना है, किसी ने यंग एज में चले जाना है, किसी ने बूढ़े होकर जाना है। मकसद कहने का ये है कि जिस वक्त जो इंसान फौत हो जाएगा उसका तो हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, उसके पास तो अब टाइम लिमिट नहीं रहेगी। इसीलिए हम क्या करें, अपने आप को इस गफलत से निकालें।
اور اس صورت میں تین بہت ہی خوبصورت دعائیں آئی ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ایک تو زندگی کے ٹیسٹ ہمیں گھیر لیتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اوور آل بھی زندگی کی بہت ساری کشش ہوتی ہے، بہت سے امتحان ہوتے ہیں، بہت سی سٹرگلز ہوتی ہیں. ہم ہر دن فیصلہ کرتے ہیں یا جب بھی کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو ضرور سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے پر کام کرنا ہے، مجھے دین کی سمجھ کو بڑھانا ہے، لیکن پھر سم تھنگ ہیپنس، سمجھ نہیں آتی کہ کیوں میں نہیں کر پا رہی. تو یہاں پہ اگر ان دعاؤں کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک کام جو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں 24/7، وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں بہت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی نیکی کے کام ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں. جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں دعا آ رہی ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جب ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہوئی تھی، بہت بیمار تھے، سب کچھ ان کا ختم ہو چکا تھا، اس وقت انہوں نے دعا مانگی، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا، ہی واز سو بلیسڈ، اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو جب ان کی تعریف کی گئی تو لوگوں نے کہا سو واٹ، جب انسان کے پاس ساری نعمتیں ہوں تو انسان شکر ادا کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان سے تمام نعمتیں لے لی، اور ان کی بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی، اور یہ حالت تھی کہ تب بھی وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اور جب ان کی بس ہو گئی، اب ان کی برداشت سے باہر ہوگی بات، تو اب دیکھیں انہوں نے دعا بھی کیسے مانگی. ایک دن مجھے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ رہی تھیں کہ دعا میں یہ مانگوں، ایسے مانگوں، یہ مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ اگر اپنی دعاؤں کے سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ قرآنی اور مسنون دعائیں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، کوئی گلے شکوے نہیں کیے، کوئی سیلف پٹی کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ میرے رب تیری شان کیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہاں کیا دعا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ کی بڑائی ہے اور اپنی کم ظرفی کا تھوڑا سا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کچھ اپنے پر ظلم کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے تو کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، اور ساری دنیا دشمن ہے ہماری، جلتی ہے ہم سے، جیلس ہے. تو یہ دعا آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا بتاتی ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے نا کہ جب انسان بہت مشکل سچویشن میں ہو، اس دعا کا سہارا لے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی دعا یہاں پر آ رہی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یعنی وہ وقت ہے جب کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، دیر از نو ہوپ کہ میری اولاد ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت میں کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اولاد دے دینا. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس انفرٹیلیٹی کے کیسز آتے ہیں گائنی میں، یا ویسے بھی جنرلی آپ دیکھیں ایز اے ڈاکٹر آپ کا ایکسپوجر ہوتا رہتا ہے. تو ایک تو ہمیں خود بھی دعائیں نہیں پتہ، دعاؤں پہ ہمارا شاید اس طرح یقین بھی نہیں ہوتا، یا ہمیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، اس کو ہم پرائرٹی پہ نہیں رکھتے. تو اپنے پیشنٹس کو دعاؤں کے ساتھ بہت کنیکٹ کیا کریں، انہیں بتایا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دعا مانگنے کے آداب بھی ہمیں بھی آنے چاہیے، لوگوں کو بھی سکھانے چاہیے. جیسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے. بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کے درجات بھی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ دنیا میں ہی اسے وہ چیز عطا کر دی جائے یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے بقدرے اس کے گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، بشرطیہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور نہ وہ جلدی کرے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہ کی. انسان کو امپلسو نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی میں نہیں آنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور اس کی کنڈیشنز ہیں کہ قطع رحمی کی بات نہ ہو اور کوئی گناہ کا کام نہ ہو. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں. ہو سکتا ہے آج آپ نے مانگی ہو آپ کو 10 سال بعد ملے، فوراً ملے، 5 دن بعد ملے.
کبھی مانگی ہوئی چیز سے بہتر مل جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے ہم اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. کبھی مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، یعنی ہم نے کچھ مانگا ہے لیکن کوئی تکلیف ہماری طرف آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں. اور کبھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے بہت سی دعائیں جو انسان کی قبول نہیں ہوتی اس کو آخرت میں انعامات کی شکل میں دی جاتی ہیں، اور اس وقت وہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یہاں پر ایک اور کانسیپٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تحقیق نازل کیا ہم نے تمہارے لیے کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اگر آپ کو کوئی کالج کا میگزین مل جاتا ہے اور اس میں آپ کی پکچر ہوتی ہے یا آپ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کتنا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ سوشل میڈیا سے جو ہم گلوڈ ہیں، یہ کیوں گلوڈ ہیں؟ کہ کسی نے ہمیں ٹیگ کر دیا، کسی نے ہمارا نام لے دیا، کسی نے ہماری پوسٹ کو لائک کر لیا، ہٹ کر دیا، اپریشیٹ کر دیا. تو ہم ہیں ہی ایسی مخلوق جس کو اپنا ذکر بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر اپنی ایسوسیشن کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ سوچو اس میں میرا ذکر ہے. جیسے علامہ اقبال ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور ان کے والد گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا سا سٹائل وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھو جیسے یہ تمہارے لیے نازل کیا گیا، تمہیں یہ بتا رہا ہے، تم سے مخاطب ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا ٹرانسفارمیشن چینج آئی. تو جب ہم پڑھیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ پیرنٹس کے لیے ہے، یہ بزرگوں کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے ہے، یا بہت جو ہائی اچیورز ہیں ریلیجن ان کے لیے ہے. قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے سوچیں دس از فار می، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام میرے لیے لکھا ہے، مجھ سے بات کی جا رہی ہے، یہ سگنیچرڈ ہے میرے لیے. پھر اس میں ایک اور بھی ہمیں کانسیپٹ پتہ چلتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. وہ واقعہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جب ان کے لیے آگ جلائی گئی اور ان کو آگ میں پھینکے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اور جب وہ پھینکنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا کہ آپ ٹھنڈی ہو جائیں اور راحت کا سبب بن جائیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یہاں سے ایک پرنسپل یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا نا، جو قانون بنایا ہے پوری دنیا کو چلانے کا، نظام کو چلانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ سٹینڈرڈز سیٹ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون کہہ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بائی لارج اللہ تعالیٰ اسی سٹینڈرڈ کے مطابق ہمیں جو چاہتا ہے دیتا ہے. مثلا اگر میں اس وقت کھڑی ہو کر گرمی کے موسم میں دعا کروں کہ مجھے اورنجز کھانے ہیں، مالٹا کھانا ہے، تو مجھے مالٹا کب ملے گا؟ سردیوں میں ملے گا. لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ سے کوئی آ رہا ہے، کوئی کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی مجھے مل جائے. لیکن بائی لارج اللہ تعالیٰ مجھے اس سچویشن کے رائپ ہونے کے بعد ہی وہ جو بھی میں نے مانگا ہے، جو جس چیز کی بھی خواہش کی، مجھے دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر کائنات کی چیز جو بھی سائنسز چل رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تمام سائنسز. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا کہ بجھ جا، ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی اگر مشیت سے اللہ تعالیٰ چاہیں اس کی پراپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں. یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ And we have sent you Prophet صلی اللہ علیہ وسلم only as a mercy for the whole world. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اسٹرانگ کوالٹیز کو آپ نے ہر وقت یاد رکھنا ہے. خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیل آف دا پروفٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اگر کوئی بھی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اس کے بعد فلاں فلاں کو یہ رائٹ ملا ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے. دوسری بات، رحمت للعالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. خیرکم خیرکم اہلی وانا خیرکم لاہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، گھر والوں کے لیے بہترین ہے.
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو جب ہم یہ رحمت کا سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. یعنی ہم میں سے بھی ہر شخص کو دیکھنا چاہیے, اف آئی ایم اے ویری پاپولر فگر ان مائی کالج, ان مائی کلاس, ان مائی سوشل سرکل, تو میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, کیونکہ میرا سٹینڈرڈ گھر والوں سے آتا ہے. اگر میرے گھر والے یہی بات گارنٹی سے کہتے ہیں کہ جی میرا جو بھی میں اپنے بارے میں کہوں, کلیم کروں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, میں درست ہوں, میں صحیح راستے پہ ہوں. نہیں تو مجھے اپنے پر ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سورہ حج میں آ جاتے ہیں. مکی صورت ہے, 78 ورسز ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شروع کی 24 آیات ہیں وہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی ہیں. اس کے بعد والی جو آیات ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو یہ وہ صورت ہے جس میں مکی اور مدنی ہمیں سٹائل ہے وہ مکس طریقے سے ملتا ہے. یہاں پر جہاد اور قتال کے لیے ایک پورا سسٹم دیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ سیکوینس کیا ہوگا آپ کی لائف میں. سب سے پہلے آپ کو اطاعت کی طرف جانا ہے, عبادت کی طرف جانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, پھر آپ نے دعوت اور تبلیغ کی طرف جانا ہے, اور پھر وہ وقت آتا ہے جب آپ ایک اسلامک حکومت کو قائم کرتے ہیں, اور وہاں سے اب آپ اپنے دشمنوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا یا ظلم کرے گا, جو ہم نے جہاد کے کلازز پڑھے تھے, تو اس کے مطابق ہم بھی کھڑے ہو کر اپنا دفاع کریں گے. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب, کہ جو شخص بھی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی. کیا ہے اللہ کے شاعر؟ یعنی جن چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے. نمازی کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے, داڑھی کو, حجاب کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے, قرآن مجید کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, دینی مجالس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اس کے علاوہ حج عمرہ ہو رہا ہے تو اللہ یاد آئے. کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد بکھیری ہوئی ہیں جس سے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے. لیکن کون ان کی تعظیم کرے گا, کون ان کی رسپیکٹ کرے گا, کون ان کے بارے میں لطیفے نہیں چھوڑے گا, ان کا مذاق نہیں اڑائے گا, جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. تو ہم میں سے ہر شخص کو ایک یارڈ سٹک دیا گیا ہے کہ اسیس یور لیول آف تقویٰ. اگر آپ دین اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو بیسیکلی آپ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے, آپ شاعر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں دین کے معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں وہ دو کانسیپٹ اس کے ساتھ آتے ہیں. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ما قدر اللہ حق کا قدری. اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی, جیسے اس کا حق تھا. اور پھر ساتھ کیا ہے, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی, اور اس طرح سٹرگل ہی نہیں کی, اس طرح جہاد ہی نہیں کیا جیسے کہ جہاد کرنے کا حق تھا. یعنی ہم نے کیا نمازوں کے لیے اس طرح اٹموسٹ ایفرٹ کی جس طرح ہماری زندگی کا کوئی اور پیشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم اٹموسٹ ایفرٹ کرتے ہیں. میڈیکل کالج میں آنے کا ڈریم, اور پھر اس کے لیے انٹری ٹیسٹ, اس کے لیے پڑھائی, اس کے لیے ہائی اچیور بننا, اس کو مینٹین کرنا, اس کی کیا سٹرگل. وہ جو سٹرگل ہے کیا ہم نے نماز پڑھنے کے لیے کی؟ اگر ہم کہتے ہیں پڑھی نہیں جاتی, بس میں کوشش تو بہت کرتی ہوں. کیا ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے یہ کوشش کی؟ جب میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تھا, میرا دکھ یہ تھا کہ میں نے کون سی کتاب نہیں پڑھی میڈیسن کی, اور میں سوچتی تھی کہ ایک اللہ کا یہ کلام, اس کو میں نے کبھی ٹائم نہیں دیا. کیا کچھ نہیں پڑھا, کیا کچھ نہیں زندگی میں کیا. تو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ حق ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل کو بڑھائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں یجادلو, جو جھگڑا کرتے ہیں, بحث مباحثے کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم, علم کے بغیر. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اکثر گیدرنگز میں ہم جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہیں. بڑے بڑے آپ کو لٹریٹ قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو ٹی وی سکرینز پہ بیٹھے قرآن کے بارے میں فتوے دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. آپ ان کے سامنے ایک مصحف رکھیں اور ان کو کہیں کہ کوئی بھی پیج کھول کر مجھے کسی آیت کی صرف ٹرانسلیشن بتا دیں, اینڈ دے ول فیل.
اور میرے سامنے یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی کسی آیت کی ٹرانسلیشن بھی نہیں کر کے بتا سکتے then how can you be an authority کہ آپ قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں بات چیت کریں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بہت سنتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ایسے کنٹمپریری قسم کے اسکالرز آ چکے ہوئے ہیں جو آپ کو کتنی چیزوں کو جو کہ قرآن اور حدیث سے جو کلاسیکل نریشنز ہیں ہماری، ان میں وہ حرام ہیں، بڑے آرام سے کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، بڑا لاجک نکال کے آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم ان کو بار بار سنتے ہیں، ہم ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ پھر انسان کو اس کی اوقات بھی دکھائی گئی، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو کیا کہا جا رہا ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تم ہو کسی قسم کے شک میں، من البعث، کہ تم اٹھائی جاؤ گے، فانا خلقناکم، تو پھر اپنے پیدا ہونے کو دیکھ لو۔ پہلے تم کیا تھے؟ تراب، مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر مخلقۃ و غیر مخلقہ، گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر اس کے بعد بچہ بنے طفلا، پھر اشدکم، جو اس وقت آپ ہیں اپنی پیک پہ پہنچے ہیں جوانی کی، بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دو آپشنز ہیں، کسی بھی سٹیج پہ آپ یتوفا، یا تو فوت ہو جائیں گے یا ارذل العمر کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو کہ ہم لے کر چل رہے ہیں۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اور بے شک اس وجہ سے ہے کہ یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ ہی ہے جو کہ زندگی اور موت دیتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے یہ تمام سائیکلز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سسٹم دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کے لیے کہا، جو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا، جو اسلامک سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہوں کہ ان کی امت نے یہ کام کیا۔ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور جو مسلمان ہیں وہ تمام انسانیت پر گواہ ہوں۔ تو مسلمان کیسے گواہ ہوں گے؟ ان کو تو خود ہی نہیں پتا، وہ تو خود ہی یہ کام نہیں کر رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بس وہ صرف جن کو ہم نے ایک ٹائٹل دے دیا مولوی ہونے کا، بس ان کا کام ہے۔ ہم تو ڈاکٹرز ہیں، ہم تو پروفیشنلز ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہماری جاب نہیں ہے۔ جبکہ ہم اگر اس کو انٹیگریٹ کریں تو بینگ ڈاکٹر، بینگ پروفیشنل، ہم یہی کام کر سکتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھنا، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنی زکوٰۃ، اپنی چیریٹی، اپنے صدقات پہ توجہ دینا، اور اپنے پیشنٹس کو بھی اس بات میں بتاتے رہنا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو توڑ نہ دینا۔ پیشنٹس کا بھی آپ کا دیکھیں دو طرح کے رویے آ جاتے ہیں، کچھ پیشنٹس ہیں جو کہ زیادہ نمازیں شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ دعائیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو اور حوصلہ دیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، بھولے بیٹھے ہیں، آپ ان کو اس کی طرف لا سکتے ہیں کہ ہم ایز ہیومن بینگز اپنا کام پورا کریں گے، لیکن اصل توفیق اللہ سے ہوتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، ہوا مولاکم، کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اس سے بہترین کوئی مولا نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی تین صورتیں آتی ہیں یہ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا جو ورڈ آ رہا ہے ان کے بھی لنکس ہیں کہ یہ ورڈ یہاں کیوں ہے، ہر آیت کا دوسری آیت سے بھی لنک ہے، اور ہر سورت کا دوسری سورت سے بھی لنک ہے۔ جتنی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے آپ کو یہ لنکس بھی سمجھ آئیں گے، اور قرآن مجید کی خوبصورتی بھی پرفیکشن کی سمجھ آئے گی۔ لیکن یہاں پر میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو سورہ نور میں آئے ہیں جو بہت سے افراد کے دل پر بہت بوجھل ہوتے ہیں، بہت مشکل لگتے ہیں۔ اسی لیے اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورہ المومنون، کہ جب تک آپ کی ایمانی کیفیت نہیں ہوگی، آپ اپنے آپ کو بندہ مومن نہیں بنائیں گے، ان احکامات کو فالو کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب آپ کو احکامات پتہ چل جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا چاہیے ہے؟ فرقان، اسی لیے آتی ہے سورہ الفرقان۔ کیا کہ اب آپ نے وہ احکامات سیکھ لیے تو دنیا میں رہتے ہوئے اب آپ کیسے کام کریں، فرق کیسے کریں ڈفرینٹ سچویشنز میں، دس از رائٹ، دس از ناٹ رائٹ، یہاں پہ مجھے یہ پریکٹس کرنی ہے، یہاں پہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی۔ دس از لائک اے ویری بیوٹیفل بلینڈ۔ اگر کبھی بھی مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں سورہ نور پڑھا دیں تو میں کہتی ہوں نہیں، اگر آپ نے سورہ نور پڑھنی ہے اس سے پہلے سورہ المومنون پڑھیں اور اس کے بعد آپ سورہ الفرقان پڑھیں۔ تو سورہ المومنون کو دیکھیں، یہ مکی صورت ہے، اس میں 118 ورسز ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب
عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد کا جو دور تھا اس میں نازل ہوئی تھی. اس میں عقیدہ توحید کی بات ہے, عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی بات ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ مومن ہونے کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور کس وجہ سے انسان کو فلاح ملتی ہے. بہت ہی خوبصورت شروع جو ابتدا ہے, قد افلح المؤمنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے فلاح پا گیا. کیسے فلاح پائی جاتی ہے؟ ہمیں بھی یہ فارمولا چاہیے, ہمیں بھی یہ پرسکرپشن چاہیے. کیا کرتے ہیں وہ؟ اپنی نماز, صلاتہم خاشعون, نماز میں وہ خشوع پہ فوکس کرتے ہیں. نماز کی کوالٹی کو کیسے انرچ کیا جائے. خشوع کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ خشوع کے لیے آپ کو اپنی نماز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, مائنڈفل ہونا ہوتا ہے. جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے, قیام کے دوران سجدے کی طرف جگہ پہ دیکھنا ہوتا ہے. لباس ایسا پہننا ہوتا ہے جس کو بار بار آپ کو فکس نہ کرنا پڑے. آپ کو قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کا میننگ آتا ہو تاکہ آپ اس پہ توجہ دے سکیں. اسی طرح سے اس کے بینیفٹ سوچنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو یاد رکھنا ہوتا ہے. اس سے انسان کا خشوع بڑھتا ہے. پھر لغو کی بات ہوئی ہے. لغو سے کیا کرتے ہیں؟ معرضون, اعراض برتتے ہیں. ایکسیسو ٹاکنگ, ایکسیسو سوشل میڈیا پہ رہنا, سارا دن سیزنز دیکھتے رہنا, باتیں کرتے رہنا, باتیں 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 باتیں. یہ سب لغویات ہیں, ٹائم ویسٹرز ہیں, جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اور پھر زکوٰۃ کی بات ہوئی. زکوٰۃ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فاعلون, زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. لوپ ہولز نہیں نکالتے کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکے. پھر اس کے بعد لفروجہم, شرمگاہ کی بات ہوئی ہے. حافظون, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ایسے افیئر سے, ایسے ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, بھرپور طریقے سے بچاتے ہیں. اور آج کل کے دور میں تو اتنے فتنے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کہ صرف وہ ریلیشن شپ ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کے ساتھ ہی بہت سے غلط تعلقات رکھتے ہیں. کچھ لوگ پورن ایڈکشن میں گئے ہوتے ہیں. یہ بھی اپنی فروج کی حفاظت نہیں ہے. تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں ایک لمبی چیک لسٹ ہے. آج کل کے دور میں اسپیشلی رہتے ہوئے جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں ان سب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنی امانات اور اپنے عہد کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا پاس رکھتے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ورثے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے. جیسے آپ دیکھیں, آپ کے کوئی جائیدادیں ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ جی ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی تو اماں ابا بڑی فکس پاکٹ منی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمیں بڑی گارنٹی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ہماری زمینیں ہیں نا, وہ تو مجھے ہی ملنی ہیں. وہ امی کی جیولری ہے نا, وہ مجھے ہی ملنی ہے. وہ یہ جو پیسے بینک میں ہیں نا, یہ مجھے ہی ملنے ہیں. وراثت یہ ہوتی ہے کہ یو آر شیور یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وارث وہ لوگ ہیں جنت کے. وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں میرا دل صاف ہے, میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گی کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی, دراصل مجھ سے پڑھی ہی نہیں جاتی تھی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ وہ ہیں, وہ جہاد بھی اس طرح کرتے ہیں, اسٹرگل بھی اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے. اس کے ساتھ ایک اور دعا آ رہی ہے, بلکہ ملٹیپل دعاز اب ہمیں اس صورت میں بھی نظر آتی ہیں. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یعنی جب ہم اپنی پریکٹسز کو درست کرنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. کہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں بھی ہمیں اتار, مبارک طریقے سے اتار, خیر و برکت کے ساتھ ہم ہر جگہ جائیں. کتنی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں اور ہم بہت سے ڈیسیجنز لیتے ہیں اپنے لیے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن وہاں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں پہ ہم ہوں ہمارا وہاں پہ رہنا مبارک ہو, وہاں پہ ہمارے جو امپرنٹس بنے وہ بنے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح چیز کے لیے رجسٹر ہوں. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی دعائیں آتی ہیں. جیسے ایک اور دعا ہمیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ہم اپنے رب سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب, میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں ہمزات الشیاطین, یہ جو ٹیمپٹیشن شیطان مجھے دیتا ہے اس سے, اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئے, ان یحضرون. پھر اس کے بعد اپنے ایمان کو بڑھانے کی دعائیں, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس میں اللہ کی مغفرت ہم طلب کرتے ہیں. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ انبیاء مانگا کرتے تھے. اپنے وقت کے تمام وہ لوگ سلف صالحین کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ سب یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما, ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو وہ معاف کر دے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے ہر جگہ چیک ان کر کر کے اپنے گناہوں کو خود نشر کیا. I was here and I was doing this and I was doing that. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو اپنے گناہوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے.
اس کے بعد بڑا سخت گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، انسان کہتا ہے میں کیا کروں، what should I do؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو دور کرو احسن سے، اچھائی سے. نحن عالم بما یصفون، we know well what they claim. اللہ کو پتہ ہے ہم کیا کیا گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے لا رہے ہیں. تو اگر ہم سے ہو گئی ہیں برائیاں، یا پورے دن میں بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں پھر کوئی برائی ہو جاتی ہے، تو اچھے کام کریں. اب فرض کریں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں آج میں بہت گناہ گار ہوں، آج پھر میں نے نماز نہیں پڑھنی. یہ شیطان آپ کو کہتا ہے. لیکن بندہ مومن کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے تاکہ میرے گناہ واش آف ہو جائیں، and I will take another new start. تو never give up on yourself، ہر وقت اپنے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی بتا دیا گیا ساتھ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سوچ لیا کہ تمہیں ویسے کریٹ کیا گیا، فار نتھنگ، ڈسٹ اینڈ ایشز. دنیا میں آئے ہو، مزے کیے ہیں، انجوائے کیا ہے، لیو ٹو فل، ہیو فن، پھر مر جائیں گے، پھر سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ہی نہیں کچھ وہاں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم واپس لوٹائی نہیں جاؤ گے میری طرف. ہم کیوں کالج میں آ کے پڑھتے ہیں، کیوں ماڈیولز کو صحیح طرح سے اٹینڈ کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ٹیچر نہیں پسند آ رہے ہوتے، سبجیکٹ بورنگ لگ رہا ہوتا ہے، irrelevant لگ رہا ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ایگزام میں اپیئر ہونا ہے، اس ٹیچر کے سامنے جانا ہے، اس کو خوش اور راضی کرنا پڑے گا. بھئی اس ٹیچر کے ساتھ ایٹیچیوڈ نہیں چلے گا، ایٹیچیوڈ کیا فیل، بیٹھے رہیں، سپلی پہ سپلی آتی رہے گی. تو وہ جو رب ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہوتا. تو اپنے ایمان کو سمجھ کے اس کے اوپر کام کر کے اب ہم آتے ہیں سورہ نور کی طرف. سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس کے 64 ورسز ہیں، اور یہ غزوہ بن المستلق جو کہ 6 ہجری میں ہوئی تھی اس وقت نازل ہوئی. اور سورہ الاحزاب جو ہے اس میں کچھ احکامات آتے ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی. کیونکہ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست بن چکی ہوئی ہے، تو جو کرمنل کوڈ ہے نا، کرمنل لاز ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے کچھ لاز ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ ماڈسٹی سے ریلیٹڈ. اس سورت کا آغاز بہت ہی ڈیفرنٹ انداز سے ہوتا ہے، سورۃ انزلناہا و فرضناہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سورت ہم نے نازل کی اور ہم نے فرض کی. باقی صورتیں فرض نہیں ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی. یہاں پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے احکامات کی جو نوعیت ہے نا، اس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے. فیہا آیات بینات، اس میں جو آیات ہیں وہ بہت کلیئر ہیں، کرسٹل کلیئر، بینات ہیں. سمجھ نہیں آئی پڑھ کے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، نو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پہلے سے ڈسکلیمر آ گیا ہے، لعلکم تذکرون. کیوں؟ تاکہ تم ان کے بارے میں غور و فکر کرو، ان کو ریوائز کرو، ان کو بار بار پڑھو، ان کو سمجھو، ان کو اپلائی کرو. تو نور، سورت کا نام بھی نور ہے، اور اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ اس میں زینت کی بات کی گئی ہے. ایک خاتون کو بتایا گیا ہے کہ اس کی زینت میں کیا کچھ شامل ہے، اور وہ کس ریلیٹو کے سامنے کتنا اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. لیکن ایک بات کلیئرٹی سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ زینت کا اظہار نامحرم کے سامنے نہیں ہوتا. اٹس این ایبسلیوٹ نو، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو کہ خود سے شو ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے اگر اپنے آپ کو کور بھی کیا ہے اور اپنے آپ کو زینت سے بچایا بھی ہوا ہے، پھر بھی اگر کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے پھر تم نے یہ کلر کیوں پہنا ہے، پھر تم نے ہاتھ میں کوئی رنگ کیوں پہن لی، یا تم نے مہندی لگائی ہوئی ہے، یا یہ کہ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو نقاب والی خواتین ہیں کہ ہمیں تو آنکھیں دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہاؤ بیوٹیفل یو آر. تو وہ تو الا ما ظہر منہا، اب آپ کیا کریں. لیکن ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو انسان پورا مکمل اپنا خیال کرتا ہے کہ زینت کا اظہار کیسے ہوگا، تو اس کی ڈیٹیل پڑھنی چاہیے. ایک اور جو بہت اہم حکم ہے وہ ہے غض بصر. انفیکٹ بات غض بصر سے ہی شروع ہوتی ہے، نظروں کو نیچا کرنا، اور یہ پہلا حکم مردوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہ کالج میں آ کے خاص سپاٹس پکڑ لیے کہ یہاں سے جتنی بچیاں گزرتی ہیں وہ نظر آتی جاتی ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے. اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. غض بصر، نگاہیں نیچی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر خواتین کو بھی کہا گیا، یہ نہیں کہ آپ اپنی زینت کو چھپا رہی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے تو اس کورنگ میں بھی آپ ہر ایک کو گھور گھور کے دیکھ کر پورے اس پہ تبصرے کر رہی ہیں.
یعنی دونوں کو آپ دیکھیں سمجھایا گیا. ہماری جنگ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ کرے نا ہم کیوں کریں, وہ کہتے ہیں وہ کرے نا ہم کیوں کریں. تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ بتایا گیا ہے کہ what you should be expecting اور آپ کو کیا کرنا ہے. اور نگاہوں میں سے بھی یہ نہیں کہ ہر وقت نگاہ نیچے رکھنی ہوتی ہے. من ابصارہم کا ورڈ آتا ہے وہاں پر, جس کا مطلب یہ آؤٹ آف سرٹن لکس, یعنی جب آپ کو ایک شہوت کی فیل آئے, ایک ڈیزائر کی فیل آئے, ایک اٹریکشن کی فیل آئے, وہاں نگاہیں نیچی کر لو. استیزان کا بھی یہاں پر ہے اجازت لے کر آنا, یعنی کسی کے گھر جانا ہے تب بھی اجازت لینی. ایون گھر کے اندر بھی وہ اوقات بتا دیے گئے ہیں کہ کب کب ہم کسی کے بیڈ روم میں ویسے جا سکتے ہیں اور کب ہمیں ناک کر کے جانا ہے. جیسے بھائی بہنوں کے کمرے میں جا رہے ہیں, بہنیں بھائیوں کے کمرے میں جا رہی ہیں. ایون پیرنٹس کے کمرے میں جانے کے لیے بھی اوقات ہیں کہ کب ہم ایک دم سے دروازہ کھول کے اندر نہ چلے جائیں بلکہ ہم ناک کر کے جائیں. پھر تشیع الفاحشہ کی بھی بات کی گئی ہے یہاں پر کہ ایسی نشر و اشاعت نہ کی جائے جس سے فحاشی بڑھے. سوشل میڈیا پہ, کالج ایونٹس میں, فنکشنز میں, آپس کی گفتگو میں ایسے معاملات نہ کرو جس سے فحاشی پھیلے. ڈونٹ بی پارٹی ٹو دیٹ. واقع عفق یہاں پر آیا ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ایک الزام لگا تھا, اور اس کی پوری ڈیٹیلز کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ عورتوں کے اوپر تہمت اور الزام نہیں لگانے چاہیے. اس کی بڑی سخت سزا بتا دی گئی. کسی کے بارے میں بھی اٹھ کے کہہ دیا I think she is having an affair with this and this person. عورتوں کے اوپر تو بات کرنا ویسے ہی لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے نا, تو اس سلسلے میں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر زنا کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بالکل زنا کے راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے. اور الٹیمیٹ اس میں میسج کیا ہے, لقد انزلنا آیات مبینات. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر آیات بتائی ہیں, صرف پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر آپ قرآن مجید کا شروع سے سفر شروع کریں گے نا تو یہ آیات آپ کو ایسے لگیں گی, ٹھنڈک محسوس ہوگی, کرنے کو دل چاہے گا. لیکن سیدھے اس میں جمپ کریں گے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے بغیر تو پھر مشکل ہوگی. آپ دیکھیں جیسے کچھ بچیاں ہوتی ہیں یا ایون لڑکے ہوتے ہیں جو غدے بسر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو زنا سے اور ان سب چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ویسے نہیں پڑھا ہوتا قرآن مجید میں, بس ان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی رکھا ہے نا, وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ ہاف بیکڈ ہوتے ہیں, پھر ان سے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ شروع سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اچھی طرح سمجھتے ہیں, سب باتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو اپناتے ہیں, اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں, یہ بہت مزے کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اس میں کوئی بندش نہیں محسوس ہوتی, اس میں کوئی تنگی نہیں محسوس ہوتی. اور پھر اسی لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں, سمینا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم نے مان لیا. اللہ کا حکم ہے اس لیے مان لیا. اور اسی لیے یہ کانسیپٹ بھی یہاں دیا جاتا ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث لوگوں کے مردوں کے لیے خبیث عورتیں, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد, طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں اور طیب عورتوں کے لیے طیب مرد. کئی دفعہ کچھ لوگ یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں لیکن وہ فلاں شخص تو بہت اچھا ہے اور اس کا اسپاؤز اچھا نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا ٹیسٹ نا اپنے جیسا ہوتا ہے. یعنی کئی دفعہ کچھ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری بچی نیک ہے, تو یہ لڑکا نیک ہے تو جی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ جہاں آپ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں وہاں وہ مزاج نہیں ہے, وہ ٹیسٹ نہیں ہے. جو ایک شخص خود خرابیوں والا ہوگا وہ خرابی والے کو پسند کرے گا, اور ایک شخص جو خود طیب ہوگا وہ طیب کو پسند کرے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے لیے طیب سٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے حجاب پہن لیا, میں نے داڑھی رکھ لی تو میری شادی نہیں ہوگی, مجھے اسپاؤس نہیں ملے گا. آپ کو پھر اسپاؤس بھی اچھا ملے گا. اگر کوئی رشتے سے انکار کرتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اگر طیب چیز کو پسند نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انسان کس کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء نے ولی ہوتا ہے جو گارڈین ہوتا ہے ایک عورت کا, اس پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے وہ ایسے مرد سے اس کی شادی نہ کریں جو نمازی نہیں ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں بن رہا وہ آپ کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے؟ اور یہ لمحہ فکری ہے, ہمارے کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آیت نور آ جاتی ہے, بہت خوبصورت آیت ہے جس میں بتایا گیا اللہ نور السماوات والارض. اور اس کی بھی ڈیٹیل کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں اپنے بارے میں, کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو روشن کرتے ہیں, ہمارے لیے کیا کیا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے, نور ہے, روشنی ہے ہمارے لیے, یہ ہمیں بیکورڈ نہیں بناتی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ الفرقان پہ.
سورہ الفرقان جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے 77 ورسز ہیں. فرقان جیسے میں نے آپ کو کہا یہ صحیح اور غلط کی ہمیں پہچان دیتے ہیں. تو اس میں کیا کہا گیا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ یہاں پہ کہا گیا جہاد کرو جہادن کبیرہ. فرقان کے لیے کون سا جہاد کبیرہ کرنا ہوگا؟ قرآن مجید کو خود پڑھنا، سمجھنا، اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو اس سے کنیکٹ کرنا. یہ اس سے بڑا جہاد اس وقت ہماری زندگی میں نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے ایک اور بات بھی بتا دی گی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آخرت میں اس بات پر افسوس کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے فلاں شخص کو اپنا دوست کیوں بنایا، کیونکہ وہ جو دوستیاں ہیں وہ ہمیں لے ڈوبیں گی. پیئر پریشر کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. اور اساطیر الاولین، بہت سے لوگ اس جہاد کبیرہ کو دیکھتے ہوئے بس یہ کہتے ہیں تو پرانی باتیں ہیں. پھر ہمیں یہاں پہ دعا بھی سکھائے گی کہ انسان کب قرآن کی طرف آتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں نا، ہم 19ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں، ابھی بھی اگر ہمیں نہیں سمجھ آتی تو پھر ہمیں کیسی دعاؤں کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان ساءت مستقرا ومقاما. جہنم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہ میں صراط مستقیم کی بجائے اس پاتھ پہ جا رہی ہوں. تو پیئر پریشر کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو خود سے کہہ رہا ہے تم نماز نہ پڑھو، تم یہ کام نہ کرو، تم ایسے نہ رہو، تم یہ کرو. لیکن ایک انوائرمنٹ، ایک فضا کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان سیٹ پریشر ہمارے پر آتا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھا تو ہم بھی نہیں پڑھتے، کوئی سچ نہیں بولتا تو ہم بھی نہیں بولتے، کوئی سارا دن بیٹھ کے فضول باتیں کرتا ہے تو ہم بھی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کلاس میں، قرآن کی کلاس میں بھی پیئر پریشر میں آ سکتے ہیں. فرینڈ نے کہا چلو چلو چلتے ہیں، چلو نہ چلتے ہیں، ٹھنڈا کمرہ ہے آرام سے سوئیں گے، تو کہتے ہیں چلو، پھر وہ سن بھی لیتے ہیں. اور پیئر پریشر سے بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ڈرگز ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، زنا، انوانٹیڈ پریگننسیز ہیں، کرائمز ہیں، وکٹم بن جاتا ہے انسان. بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور کیا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور جبکہ رسول جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب، میری قوم نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا. مہجورا. اصل پرابلم یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. یہاں پر وہ بہت خوبصورت مثال بھی آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 2 طرح کے پانی ہیں. ایک عذب فرات، ٹھنڈا میٹھا، اور ملح اجاج، نمکین اور کڑوا کھارا پانی. لیکن وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اگلی بات جو کی گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن مَّاءٍ بَشَرٍ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے بنایا، ایک قطرے سے بنایا، اور اس میں پھر اس کو نسب بھی دیا اور سسرالی رشتہ داریاں بھی دی. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی جیسے 2 طرح کے ڈفرنٹ پانی اکٹھے رہ سکتے ہیں تو میکہ اور سسرال میں کیوں نہیں ایک لڑکی صحیح طرح ایڈجسٹ ہو سکتی؟ کیوں نہیں ایک لڑکا جیسے اپنے ماں باپ کو عزت دیتا تو اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی عزت دے سکتا؟ کیوں نہیں ہم مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ صحیح طرح اٹھتے بیٹھتے؟ اور پھر بات ہو رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا تھا؟ مبشر، خوشخبری دینے والے، نذیرہ، ڈرانے والے. انذار، ایسا ڈرانا جو انسان کو واقعی حقیقت سمجھ آنی شروع ہو جائے. ایسا ڈرانا نہیں کہ انسان کو فوبیاز آنے شروع ہو جائیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات، وعباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی کیا بات کی گئی ہے؟ الذین یمشون علی الارض حونا. جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بہت آہستگی سے، ہمبل ہو کے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، جاہل کون ہے؟ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یو آر جاہل اور تمہیں السلام علیکم. وہ پیسفل طریقے سے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرتے. آپ دیکھیں یہاں تو گاڑی ذرا سی کسی کو لگ جائے، ایک نے کہا کیا، وہ کہتا اچھا ٹھہر جاؤ، وہ جو میں نے جم میں مسلز بلڈ کی ہیں وہ تمہیں دکھا تو دوں. اور وہاں پر ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایک شخص نے غلط کام کیا، ذرا سا ایک لگا، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، قالوا سلاما، سلامتی کے ساتھ گزر جائیں وہاں سے، نہ اتنا لڑائی جھگڑا بنائیں. اور دعا بھی ایک بہت خوبصورت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آپ سب کو مانگنی چاہیے کیونکہ آپ میریجبل ایج میں ہیں.
اور ہر شخص جو میرڈ ہے یا میریجبل ایج میں اس کو یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے زوج ایسی اولاد دے قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے گھر میں متقی لوگ ہوں اور اس میں ہماری لیڈرشپ ہو اور ہم تاکہ صحیح کام سب کر رہے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔